अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट में ज़रूर लिख कर बताया करें कि आपको सस्पेंस नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमरान सीरीज़ 4 स्टार की किस्त नंबर 5, जो कि तहरीर है मज़हर कलीम एम ए की। उम्मीद है कि इससे पहले भी आपको सारी के साथ बहुत अच्छी लगी होंगी। चलिए शुरू करते हैं। टेलीफोन की घंटी बजते ही कमरे में बैठे हुए एक भारी जिस्म के नौजवान ने हाथ बढ़ाकर सामने मौजूद मेज़ पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, इस नौजवान ने भारी लहजे में बात करते हुए कहा। अजमत बोल रहा हूँ, काशू का असिस्टेंट। दूसरी तरफ से एक इंतहाई वहशत में भरी आवाज़ सुनाई दी। पाशा बोल रहा हूँ, क्या बात है, क्यों बराह रास्त कॉल की है? इस नौजवान ने कदरे सख्त लहजे में कहा। बॉस, काशू को अगवा कर लिया गया है और इसे एक बिल्डिंग राना हाउस में ले जाया गया है। अजमत ने जवाब दिया। किसने अगवा किया और क्यों? पाशा के लहजे में हैरत थी। उसे अगवा करने वाला दारुल हुकूमत का मशहूर गुंडा टाइगर है जनाब, और ये टाइगर अली इमरान का साथी है। और ये अली इमरान वो है जो 4 स्टार का सरबराह है और सीक्रेट एजेंट भी है। अजमत ने जवाब दिया तो पाशा बेख्तियार चौंक कर सीधा हो गया। उसकी आंखों में यखलक चमक आ गई थी। 4 स्टार का सरबराह? मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसने काशू को क्यों अगवा किया है? पाशा के लहजे में हैरत नुमाया थी। इसका मतलब है कि आपको वाकयात का तफसील से इल्म नहीं है। दूसरी तरफ से अजमत ने कहा। मुझे इतना तो मालूम है कि कोई ग्रुप 4 स्टार नमूदार हुआ है जो मंशियात के आदमियों के खिलाफ काम कर रहा है और उसने दारुल हुकूमत के कई मशहूर सप्लायर्स को इनके आदमियों समेत गिरफ्तार भी करवाया है और हलाक भी किया है। इससे ज़्यादा की तफसील तो मुझे इल्म नहीं, पाशा ने जवाब दिया। फिर आप मेरी बात नवाब बहादुर से करवा दें जनाब, अजमत ने कहा। तुम्हें मालूम है कि ऐसे बात नहीं हो सकती। पाशा का लहजा यखलक सर्द हो गया। मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैंने आपको स्पेशल नंबर पर कॉल किया है, लेकिन आपको हालात का इल्म नहीं। इसका मतलब है कि नवाब बहादुर बराह रास्त काशू को हिदायत देते रहे हैं, इसीलिए तफसील भी उन्हें बतानी चाहिए क्योंकि एक एक लम्हा कीमती है। अजमत ने कहा। तो मुझे तफसील बताओ, मैं सारा मामला खुद हैंडल कर लूँगा। नवाब बहादुर मुल्क से बाहर है, पाशा ने कहा था। मुख्तसर बता देता हूँ मुख्तसर बता देता हूँ जनाब कि दारुल हुकूमत में अचानक एक ग्रुप सामने आया है जिसका नाम 4 स्टार ग्रुप है। उसने मुंशियात के धंधे में मुलविस कई लोगों को और उनके आदमियों को खात्मा कर दिया है। इनकी मुखबरी पर नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन और सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ने बराह रास्त कार्रवाई की और कई बड़े लोग पकड़े गए हैं। फिर चीफ बॉस को इत्तला मिली कि 4 स्टार ग्रुप उनके खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने काशू की मार्फत ग्रीन कार्ड के सरबराह अरबाब को इस ग्रुप को ट्रेस करने का काम सौंप दिया। अरबाब ने रिपोर्ट दी कि इसका सरबराह एक आदमी अली इमरान है जिसका फ्लैट किंग रोड पर है। वो सीक्रेट सर्विस के लिए भी काम करता है और सेंट्रल इंटेलिजेंस के जनरल डायरेक्टर का लड़का है। ये चीफ बॉस ने अरबाब को ऑफ़र की कि वो इस इमरान का खात्मा कर दे, लेकिन अरबाब ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ मुखबरी का धंधा करता है। चनाचा चीफ बॉस ने बॉस काशू को हुक्म दिया कि इमरान का फ्लैट अब बमों से उड़ा दिया जाए जब वो फ्लैट में मौजूद हो। चनाचा काशू ने अपने 2 खास आदमियों को इस काम पर तैनात कर दिया। मैं उनकी निगरानी कर रहा था। इन दोनों के पहुंचने से पहले इस फ्लैट के सामने पहुंच गया था। फिर मैंने ग्रीन कार्ड के अरबाब और उसकी बीवी लैला को इमरान के फ्लैट में जाते हुए देखा। इस दौरान दोनों आदमी आ गए थे। उस लम्हे अरबाब और उसकी बीवी फ्लैट से नीचे उतर आए। हमारे आदमियों ने काम शुरू करने के लिए अपना सामान निकाला ही था कि अचानक 4 आदमी उन पर टूट पड़े। हमारे आदमियों ने अपने बचाव के लिए फायरिंग भी की, लेकिन उन्हें बेहोश करके काबू कर लिया गया और फिर उन्हें फ्लैट में ले जाया गया। अरबाब और उसकी बीवी भी उसके पीछे ऊपर फ्लैट में गए, लेकिन फ़ौरन ही वापस आ गए। मैंने चीफ को इत्तला देने के लिए फ़ोन किया, लेकिन वहाँ से जवाब ना मिला, तो मैं वापस बॉस के पास आ गया। पता चला कि बॉस को एक मशहूर ओंटे टाइगर ने जबरन अगवा कर लिया है। वहाँ हमारे 6 अफराद को टाइगर ने गोली मारकर हलाक कर दिया, लेकिन टाइगर का ताक़ुब किया गया। टाइगर बॉस को लेकर एल्बर्ट रोड में वाक़िया ओस्कार सिनेमा के सामने की इमारत राना हाउस में ले गया। मैं वहाँ पहुँचा तो इमरान इन 4 आदमियों समेत कारों में वहाँ पहुँचा और सब अंदर चले गए। अब मैं वहीं से आपको कॉल कर रहा हूँ। अजमत ने पूरी तफसील बता दी थी। इसका मतलब है ये सब लोग इसी बिल्डिंग में, पाशा ने कहा। यस बॉस, अजमत ने जवाब दिया। तुम वहीं रखो, मैं बसंतू और उसके खास आदमियों के साथ वहाँ भेज रहा हूँ। वो इस पूरी इमारत को बमों से उड़ा देंगे, पाशा ने कहा। लेकिन जनाब, बॉस तो अभी अंदर है, अजमत ने हैरत भरे लहजे में कहा। उस जैसे दुश्मनों के साथ अगर काशू भी हलाक हो जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? काशू की जगह तुम्हें दे दी जाएगी, पाशा ने जवाब दिया। ठीक है जनाब। दूसरी तरफ से अजमत ने इस बार मुसरत भरे लहजे में जवाब दिया। तुम सिनेमा के सामने रुकना, बसंतो तुम्हें पहचानता है और वो तुमसे मिल लेगा। फिर तुम इस इमारत की निशानदेही कर देना, बाकी काम बसंतो कर लेगा, पाशा ने कहा था।
لیکن اگر بسنتوں کے آنے سے پہلے یہ لوگ عمارت سے نکل گئے تب جناب، عظمت نے کہا تھا۔ وہاں ایسی کوئی دکان ہے جس پر تم پیغام چھوڑ سکو؟ پاشا نے کہا تھا۔ جی ہاں جناب، سنیما کے دائیں سائڈ پر پھول بیچنے والوں کی دکان ہے۔ اس کا مالک میرا واقف ہے، میں اسے پیغام دے دوں گا۔ اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر آپ بسنتوں کو کہہ دیں کہ وہ اس دکان سے پیغام حاصل کر لے۔ عظمت نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پاشا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ مار کر کریڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر گھنٹی بجتی رہی، پھر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ سالبری ہوٹل، ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ پاشا بول رہا ہوں، بسنتوں سے بات کرواؤ فوراً۔ پاشا نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر۔ دوسری طرف سے چیخ کر بولنے والا یکلک کسی بھیڑ کی طرح منمنانے لگا تھا۔ ہیلو بسنتے بول رہا ہوں۔ ایک بھاری اور کرخ سی آواز سنائی دی۔ پاشا بول رہا ہوں بسنتو، پاشا نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اوہ مینیجر صاحب، آپ حکم فرمائیں۔ بسنتو کی آواز میں بھی نرمی آ گئی تھی۔ چیف باس کے خلاف ایک گروپ کام کر رہا ہے، 4 اسٹار گروپ۔ اس کے آدمی البرٹ روڈ پر اولگا سنیما کے سامنے واقع کے عمارت رانا ہاؤس میں موجود ہیں۔ انہوں نے کاشو کو اغوا کر لیا ہے۔ کاشو بھی ان کی قید میں ہے، اور پھر تم جانتے ہو کہ کاشو نواب بہادر کا ذاتی باڈی گارڈ بھی رہا ہے، اس لیے وہ لازماً اس سے نواب بہادر کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کر لیں گے۔ اس لیے تم اپنے خاص آدمیوں کو لے کر فوراً وہاں پہنچو اور اس عمارت پر بموں کی بارش کر دو۔ ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، پاشا نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا ہوں، دوسری طرف سے بسنتوں نے جواب دیتے کہا۔ کاشو کا اسسٹنٹ عظمت وہاں سنیما کے سامنے موجود ہوگا۔ تم اسے پہچانتے ہو، اسے مل کر عمارت کی درست شناخت کر لینا۔ اور سنو، اگر تمہارے پہنچنے سے پہلے وہ لوگ اس عمارت سے نکل گئے تو پھر عظمت ان کی نگرانی کرے گا، بعد میں اطلاع دے گا۔ اسی لیے اگر عظمت سنیما کے سامنے کھڑا نظر نہ آئے تو سنیما کے دائیں ہاتھ پر پھول بیچنے والے کی دکان ہے، وہاں عظمت پیغام دے جائے گا۔ وہ پیغام تم وہاں سے حاصل کر لینا۔ پاشا نے کہا تھا۔ لیکن پیغام تو یہی ہوگا کہ وہ تعاقب میں جا رہا ہے، اگر ان کی منزل کا تو علم نہ ہوگا۔ بسنتوں کی آواز سنائی دی۔ ایسی صورت میں تم ہوٹل واپس آ جانا، پھر جب عظمت کی کال آئے گی تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ پاشا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جاتا ہوں، لیکن آپ کو اطلاع کہاں دی جائے گی؟ دوسری طرف سے بسنتوں نے کہا۔ میں بھی ہوٹل پہنچ رہا ہوں، تم مشن مکمل کر کے واپس ہوٹل آ جانا، وہیں پر ہوں گا۔ پاشا نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن پھر اچانک ایک خیال آتے ہی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک چیختی مردانہ آواز سنائی دی۔ پاشا بول رہا ہوں چیف، پاشا نے مدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا بات ہے؟ کیوں کال کیا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، اور پھر پاشا نے جواب میں پوری تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ کاشو اور اس کے آدمی بھی اس عمران کے خلاف ناکام ہو چکے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، بسنتو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، پاشا نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جب مشن مکمل ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ پاشا نے ایک طویل سانس لیتے ریسیور رکھا اور اٹھ کر ملحقہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو پھر نہ صرف اس کا لباس بدلا ہوا تھا بلکہ اس کا چہرہ بھی میک اپ سے بدل چکا تھا۔ وہ دوہری شخصیت کا مالک تھا۔ جس عمارت میں وہ اس وقت موجود تھا، یہ اس کا منشیات کے دھندے کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہ یہاں بیٹھ کر منشیات کے دھندے کو، جو پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا، کنٹرول کرتا تھا۔ لیکن جب وہ بحیثیت مینیجر کبھی کبھار ہوٹل جاتا تو اس کا میک اپ بدلا ہوتا تھا، صرف نام اور وہ آواز اصل استعمال کرتا تھا۔ اور چونکہ اب اس نے ہوٹل جانا تھا، اس لیے اس نے لباس کے ساتھ ساتھ میک اپ بھی کر لیا تھا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کی کار اس عمارت سے نکل کر خاص ہی تیز رفتاری سے راجہ گڑھ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، جہاں سالبری ہوٹل واقع تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس بسنتوں کو ہوٹل سالبری سے اغوا کر کے یہاں لایا جائے تو اسے یقیناً اس مادام کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں۔ عمران نے بلیک روم سے نکل کر دوسرے کمرے میں آتے ہوئے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، ہم جا کر اسے لے آتے ہیں، صدیقی نے جواب دیا۔ عمران صاحب، یہ لے آنے اور لے جانے والا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں چل کر اسے پکڑتے ہیں، پھر وہیں اسے پوچھ گچھ بھی کر لیں گے، اس کے بعد جہاں کی نشاندہی وہ کرے گا وہاں روانہ ہو جائیں گے۔ صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوئے چوہان نے کہا۔ باس، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر اس بسنتوں کو لے آؤں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، تم جس سرکل میں کام کر رہے ہو اسی سرکل میں کام کرتے رہو، میں تمہیں اس گھٹیا سرکل کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ کام 4 اسٹارز کرے گی اور اب تم واپس جا سکتے ہو، عمران نے سباٹ لہجے میں جواب دیتے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا اور مڑ کر کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تو یہی طے ہوا کہ ہمیں اس بسنتوں کو یہاں لانے کی بجائے خود وہاں جانا چاہیے، عمران نے کہا۔ ہاں لیکن ہم جائیں گے عمران صاحب، ہم 4 اسٹار، آپ یہاں آرام کریں، صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ عمران کے چہرے پر یکلک خوف کے تاثرات ابھر آئے اور صدیقی اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ بات نہیں ہے عمران صاحب، دراصل ہم نے یہ گروپ اس مقصد کے تحت بنایا ہے، ایک تو یہ کہ فارغ رہنے کے بجائے ہم حرکت میں رہیں گے،
اور دوسرا کہ اس طرح ملک و قوم کی خدمت بھی ہوتی جائے گی۔ مس جولیا، کیپٹن شکیل، صفدر اور تنویر نے بھی ہمارے ساتھ شامل ہونے کی پیشکش کی تھی، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ پوری سیکرٹ سروس کا اس طرح کے کاموں میں ملوث ہونا بہتر نہ ہوگا۔ پھر جب چیف بھی کوئی ٹیم باہر بھیجتا ہے تو پھر اکثر انہیں ہی بھیجتا ہے، اسی لیے اگر وہ بھی اس چکر میں ملوث ہو گئے تو سیکرٹ سروس کے کام میں رکاوٹ پڑ سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے میری بات مان لی اور اس طرح سے یہ 4 اسٹار تنظیم قائم ہو گئی۔ ہم مختلف سطحوں پر اپنے کام کر رہے تھے۔ آپ اس میں بطور سپر اسٹار جبراً شامل ہو گئے۔ اب آپ جیسے سپر اسٹار کو تو ہم سے کوئی بھی کام کرنے سے نہیں روک سکتا، ورنہ ہم 4 اسٹارز کی روشنی بھی آپ چھین سکتے، اسی لیے ہم خاموش ہو گئے۔ لیکن اب ہم نے محسوس کیا کہ آپ کے شامل ہونے کے بعد ہم پھر پہلے کی طرح بیکار ہو کر رہ گئے۔ آپ جس طرح سیکرٹ سروس کے لیڈر کے طور پر سارا کام خود کر لیتے، اسی طرح آپ 4 اسٹار کا کام بھی صاف خود ہی کر رہے ہیں۔ اسی طرح تو ہمارا گروپ کو قائم کرنے کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ بحیثیت سپر اسٹار صرف 4 اسٹار کی کارکردگی کو سپروائز کریں، مشورہ دیں، لیکن فیلڈ میں کام نہیں کریں۔ صدیقی نے پوری تفصیل سے بات کرتے کہا، واقعی الٹا زمانہ آ گیا ہے، اب کارکردگی کسی کو پسند نہیں آتی یا پھر میرا مقدر ہی خراب ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اس نواب بہادر کو پکڑوا کر نارکوٹکس کنٹرول بورڈ سے ملنے والی انعام کی رقم سے آقا سلیمان پاشا کا کچھ قرضہ اتارنے کی سبیل کر لوں گا، لیکن قسمت یہ خوش فہمی بھی ختم ہو گئی۔ اوکے 4 اسٹار صاحبان، آپ کام کریں، میں واپس اپنے فلیٹ میں چلا جاتا ہوں۔ عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا تو صدیقی اور اس کے ساتھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یہ اداکاری آپ مس جولیا کے سامنے کیا کریں عمران صاحب، وہی جانتے بوجھتے آپ کی اداکاری سے متاثر ہو جایا کرتی ہیں۔ بہرحال ہمارا مقصد ہرگز یہ نہ تھا۔ آپ بے شک کام کریں اور انعام کی بھی بھاری رقم آپ ہی لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن ہمیں بھی کام کرنے دیں۔ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ کام تم کرو، انعام کی رقم خیرات کے طور پر میں وصول کروں؟ تم نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میرے اندر چنگیزی خون دوڑ رہا ہے، سمجھے؟ میں خیرات نہیں لیا کرتا، چھین لیا کرتا ہوں۔ عمران نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا تو ایک بار پھر صدیقی اور اس کے ساتھی ہنس پڑے۔ آپ بے شک چھین لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور نہ ہم اس ڈکیتی کی کسی تھانے میں رپورٹ لکھوائیں گے۔ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے جوزف دوڑتا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے سینما پر 4 کاریں آ کر رکی ہیں۔ ان میں سے 10 افراد نکل کر رانا ہاؤس کی طرف اس کے گرد پھیل گئے۔ میں نے ایس سی پر انہیں چیک کیا ہے، ان کے ارادے جارحانہ نظر آ رہے ہیں، اسی لیے میں نے اسپیشل سسٹم آن کر دیا ہے، جوزف نے کہا تو سب جوزف کی بات سن کر چونک پڑے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، باہر سے ہلکے ہلکے دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ دھماکے ایسے تھے کہ جیسے کوئی بھاری چیزیں رانا ہاؤس کے اندر گر رہی ہوں۔ اوہ، شاید انہوں نے حملہ کر دیا ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ صدیقی اور دوسرے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ہی جب وہ برآمدے میں پہنچے تو انہوں نے وسیع و عریض صحن میں ہر طرف سرخ رنگ کے میزائل بکھرے ہوئے دیکھے۔ میزائل ابھی تک باہر سے آ کر گر رہے تھے، لیکن وہ پھٹ نہ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد میزائلوں کی یہ بارش رک گئی۔ اگر جوزف اسپیشل سسٹم آن نہ کرتا تو اب تک رانا ہاؤس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسموں کے بھی پرخچے اڑ چکے ہوتے۔ عمران نے ہونٹ چباتے کہا، لیکن یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ صدیقی نے کہا۔ اسی لمحے جوزف برآمدے میں پہنچ گیا تھا۔ باس، وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں، جوزف نے کہا۔ ان کی کاروں کے نمبر وغیرہ نوٹ کیے؟ عمران نے پوچھا۔ یس باس، جوانا لے کر آ رہا ہے، جوزف نے کہا اور اسی لمحے جوانا بھی برآمدے میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ یہ ان 4 کاروں کے نمبر ہیں ماسٹر، جوانا نے کاغذ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اپنے فلیٹ چلا جاتا ہوں، عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا تو صدیقی اور اس کے ساتھی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یہ اداکاری آپ مس جولیا، میں ان نمبروں کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں، عمران نے کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ لیے وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف مڑ گیا جس میں فون موجود تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، وہیکل رجسٹریشن آفس کا نمبر دیں، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے فوراً ہی نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبا دیا، پھر آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ وہیکل رجسٹریشن آفس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس بول رہا ہوں، 4 کاروں کے نمبروں کی پڑتال کرنی ہے، متعلقہ آدمی سے بات کراؤ، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، میں کمپیوٹر سیکشن کے انچارج سے آپ کی بات کرواتا ہوں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو انچارج کمپیوٹر سیکشن بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم فرمائیں، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مؤدبانہ ہو گیا۔ 4 کاروں کے نمبر ہیں میرے پاس، ان کے بارے میں معلومات کرنی ہے۔ یہ کاریں کس کی ملکیت ہیں، ان کے مالکوں کے نام تفصیل سے چاہیے، عمران نے کہا تھا۔ یس سر، آپ نمبر بتائیں، میں ابھی چند لمحوں میں کمپیوٹر سے معلومات حاصل کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔
دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رک کر اسے نمبر بتانے شروع کر دیے۔ یس سر، صرف چند لمحے ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، پھر فون پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تقریباً 4-5 منٹ بعد انچارج کی آواز سنائی دی۔ ہاں بولو، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے کہا۔ سر، ان میں سے ایک کارڈ تو وسنتو ولسراج کے نام رجسٹر ہے۔ پتہ سالوسری ہوٹل راجا گڑھ ہے، جبکہ باقی 3 کاریں براہ راست سالوسری ہوٹل کے نام ہی رجسٹر ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب کہ حملہ وسنتوس کے آدمیوں نے کیا، لیکن انہیں یہاں کے بارے میں اطلاع کیسے مل گئی؟ عمران نے مڑ کر صدیقی اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یا تو جن 2 آدمیوں کو ہم لے کر آئے ہیں ان کی نگرانی ہو رہی تھی اور وہ فلیٹ سے ہمارے پیچھے یہاں تک آئے ہیں، یا پھر ٹائیگر جب اس کاشو کو لے کر آیا ہے تو اس کی نگرانی ہوئی ہے۔ صدیقی نے جواب دیا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو، اس طرح تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ کاشو نے جو کچھ بتایا ہے وہ درست ہے، اور اب چونکہ بسنتوں نے براہ راست رانا ہاؤس پر حملہ کیا ہے، اس لیے اب اسے سزا دینے کے لیے مجبوراً مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا پڑے گا۔ عمران نے مسکراتے کہا، آپ صرف فیصلہ سنائیں، سزا پر عمل درآمد کرنا ہمارا کام ہے۔ صدیقی نے مسکراتے کہا، مطلب ہے کہ تم جلاد بھرتی ہو گئے ہو؟ عمران نے مسکراتے کہا، ایسے سماج دشمن اور ملک دشمن عناصر کے لیے ہم واقعی جلاد بن سکتے ہیں۔ صدیقی نے جواب دیا، اوکے چلو، میں کم از کم فیصلہ سنانے کے بعد سزا پر عمل درآمد ہوتے تو دیکھ سکتا ہوں نا۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، آپ کی وہاں موجودگی کے بعد ہمارے لیے کام کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ ہیرو جس سین میں موجود ہو وہاں ایکسٹراز چاہے لاکھ اداکاری کر لیں، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ یہاں ٹھہریں، ہم جا کر بسنتوں سے اس مادام وغیرہ کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے آتے ہیں اور آپ کو اطلاع دیں گے، پھر اصل مادام پر آپ ہاتھ ڈال دینا۔ صدیقی نے کہا، چلو جس طرح تم راضی ہو اسی طرح کر لو، لیکن یہ مادام پر ہاتھ ڈالنے والا فکرہ فوراً واپس لے لو، کیونکہ اگر یہ فکرہ اماں ابی کے کانوں تک پہنچ گیا نا تو پھر بیچارہ سپر اسٹار 4 سٹارز کا سپر اسٹار بننے کی بجائے گنجو کا سپر اسٹار بن جائے گا۔ عمران نے منہ بناتے کہا، فکرہ واپس؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن میک اپ کر کے جانا، کیونکہ اگر تمہارے تعاقب میں یہ لوگ آئے ہیں تو پھر وہ تمہیں پہچانتے بھی ہوں گے۔ عمران نے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل سر، آپ اس طرح 4 سٹار کی رہنمائی کرتے رہیں، ہمیں آپ کی پوزیشن قبول ہے۔ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا اور عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ بادشاہ سالوسری ہوٹل کے تہہ خانوں میں بنے ہوئے اپنے خاص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ پاشا نے بے اختیار چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازے سے ایک دیو ہیکل انتہائی ٹھوس جسم کا نوجوان اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات موجود تھے۔ کیا ہوا بسنتو؟ پاشا نے چونک کر کہا۔ کیا ہونا تھا؟ وہ عمارت نہ جانے کس قسم کی ہے، ہم نے بے شمار میزائل فائر کیے لیکن ایک بھی نہیں پھٹا۔ جب میزائل ختم ہو گئے تو ہم واپس آ گئے۔ بسنتو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کا کیا مطلب؟ میزائل نہیں پھٹے کہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاشا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بات کا مطلب تو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں نے اپنی طرف سے تو میزائل فائر کیے تھے۔ میرے آدمیوں نے اس عمارت کے چاروں طرف پھیل کر اندر میزائل فائر کیے، لیکن میزائل اندر جا کر اس طرح ہو گئی جیسے وہ میزائل نہ ہو، لکڑی کے سادہ ٹکڑے ہوں۔ ایک بھی نہیں پھٹا، بسنتو نے جواب دیتے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص عمارت ہے، اس کے اندر جدید ترین سائنسی حفاظتی نظام نصب ہے، پاشا نے کہا۔ اب تو یہی سوچا جا سکتا ہے، بہرحال عظمت کو میں وہیں چھوڑ آیا۔ اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ لوگ وہاں سے باہر آئیں تب ان پر حملہ کیا جائے، بسنتو نے جواب دیا۔ ہاں، اب اور ہو بھی کیا سکتا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم جا کر آرام کرو، میں چیف سے بات کر کے اس کے بارے میں لائے عمل طے کرتا ہوں، پاشا نے کہا تو بسنتو سر ہلاتا واپس چلا گیا۔ اس قسم کا سائنسی نظام تو حکومتی سطح پر ہی ہو سکتا ہے، کہیں یہ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر نہ ہو۔ پاشا نے سوچا اور پھر سامنے پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا تھا۔ تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انٹیلیجنس بیورو۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی تھی، انسپکٹر آصف سے بات کروائیں، میں اس کا دوست پاشا بول رہا ہوں، پاشا نے کہا تھا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پاشا نے ہولڈ بھیج لیے۔ انسپکٹر آصف کو وہ منشیات کے دھندے کے سلسلے میں باقاعدہ رقم مہیا کرتا رہتا تھا تاکہ سینٹرل انٹیلیجنس کے اس گروپ یا آدمیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے تو اس سے پہلے سے اطلاع دے دی جائے، اور پھر انسپکٹر آصف نے کئی بار ایسی اطلاعات دے کر اسے بڑے نقصان سے بچا لیا تھا۔ ہیلو، انسپکٹر آصف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پاشا بول رہا ہوں، سالورسی ہوٹل سے، پاشا نے تحکمانہ لہجے میں کہا، کیونکہ بہرحال تو وہ رقم دینے والی پارٹی تھی۔ اوہ پاشا، آپ خیریت سے؟ کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے آصف کا لہجہ مدبانہ تھا کیونکہ اس کا ضمیر چور تھا۔ تم سینٹرل انٹیلیجنس میں ہو، البرٹ روڈ اولگا سنیما کے سامنے ایک عمارت ہے رانا ہاؤس، اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ کوئی سرکاری عمارت ہے، پاشا نے کہا۔
رانا ہاؤس جس پر رانا طاہر علی صندوقی کی نیم پلیٹ لگی ہے، اس عمارت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے چونک کر پوچھا گیا۔ صندوقی وغیرہ کا تو مجھے علم نہیں، البتہ رانا ہاؤس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے، پاشا نے جواب دیا۔ وہی ایک لارڈ رانا طاہر علی صندوقی کی ملکیت بتائی جاتی ہے۔ اس میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل کے لڑکے علی عمران کو اکثر آتے جاتے دیکھا جاتا ہے۔ وہاں اس کے دو ہیکل حبشی ساتھی بھی اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ سرکاری عمارت نہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آصف نے جواب دیتے کہا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ برائے فروخت ہے، لیکن پھر کسی نے بتایا کہ وہ سرکاری عمارت ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ تم سے پوچھ لوں، پاشا نے بات بناتے کہا۔ سرکاری تو بہرحال نہیں، اتنا تو میں جانتا ہوں، آصف نے سادے لہجے میں کہا۔ اوکے، بس یہی پوچھنا تھا، لیکن سنو، تم نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا، سمجھے؟ پاشا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کہہ دیا تو نہیں کروں گا، آصف نے جواب دیا تو پاشا نے ریسیور رکھ دیا۔ علی عمران کا قبضہ ہے وہاں پر، اور علی عمران کا تعلق سیکرٹ سروس سے بتایا جاتا ہے۔ اس آصف کو علم ہی نہ ہوگا، سیکرٹ سروس نے اب تک اپنا بورڈ تو نہیں لگانا وہاں، یہ واقعی سیکرٹ سروس کا ہی ہیڈ کوارٹر ہوگا، اور اس حملے کے بعد تو سیکرٹ سروس لامحالہ حملہ آوروں کے بارے میں حرکت میں آ جائے گی، اور کاشو کو بھی وہاں لے جایا گیا ہے۔ کاشو بسنتے کے بارے میں بھی جانتا ہے، میرے بارے میں بھی، اور مدام کے بارے میں بھی، پاشا نے مسلسل بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے چونک کر ریسیور اٹھایا، تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، نواب بہادر کی چیختے ہوئی مخصوص آواز سنائی دی۔ پاشا بول رہا ہوں چیف، پاشا نے کہا تھا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے اس مشن کی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، اور جواب میں پاشا نے نہ صرف بسنتوں کی دی ہوئی رپورٹ دہرا دی تھی، بلکہ اس نے انسپکٹر آصف سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ سیکرٹ سروس بسنتوں اور تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچ سکتی؟ نواب بہادر نے کہا۔ میرے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں تو یہاں دوسرے میک اپ میں ہوتا ہوں، اس لیے میں تو میک اپ اتار کر ہیڈ کوارٹر جا کر بیٹھ سکتا ہوں، اور مجھ تک کوئی نہ پہنچ سکے گا، لیکن بسنتوں مستقل طور پر رہتا ہے، پاشا نے کہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ بسنتوں کا خاتمہ کر دیا جائے؟ نواب بہادر نے کہا۔ یس چیف، اب ضروری ہو گیا ہے، ورنہ آپ سمیت ہمارا سیٹ اپ ختم ہو جائے گا۔ سیکرٹ سروس انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتی ہے، پاشا نے کہا تھا، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ سیکرٹ سروس منشیات کے خلاف کام کرے۔ اس کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں، نواب بہادر نے کہا۔ اس کی نہ ہوگی، لیکن عمران تو کام کر سکتا ہے نا، وہ پہلے ہی ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، کاشو نے کہا تھا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، تم بسنتوں کو بلا کر اسے گولی مار دو، بسنتوں کے نائب کاموں کو بلا کر اسے ہوٹل کا انچارج بنا دو، نواب بہادر نے اس بار فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوکے چیف، پاشا نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھا لیا، نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ بسنتوں، جہاں بھی ہو فوراً میرے پاس آ جاؤ، بسنتوں جہاں بھی ہو اسے فوراً میرے پاس بھیجو، فوراً، پاشا نے تیز تحکمانہ لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے دراز کھول لی تھی۔ اس نے اندر موجود مشین پسٹل کو اٹھا کر اس کا میگزین چیک کیا، اور پھر اس کا سیفٹی لاک ہٹا کر اس نے مشین پسٹل کو واپس اس انداز میں رکھ دیا کہ وہ فوراً اٹھا سکے۔ دراز کو اسی طرح سے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور بسنتو اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے، آپ نے فوراً بلا لیا، بسنتو نے اندر داخل ہوتے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، چیف سے میری بات ہو گئی ہے اور لائے عمل بھی طے ہو گیا ہے۔ اس لائے عمل کے مطابق مجبوراً مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، پاشا نے کھلی ہوئی دراز میں سے مشین پسٹل کے دستے کو پکڑتے کہا۔ کون سا کام؟ بسنتو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا قتل، پاشا نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ اوپر اٹھا اور کمرہ مشین پسٹل کی درڑاہٹ کے ساتھ اور بسنتو کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ گولیاں بارش کی طرح اس کے جسم کو چھلنی کر گئی تھیں، اور وہ چل کر پشت کے بل نیچے گرا اور پھر تڑپنے لگا، لیکن چند لمحوں بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ واقعی مجبوری تھی بسنتو، ورنہ تم جیسے مضبوط اور وفادار آدمی کو ہلاک کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ پاشا نے ایک طویل سانس لیتے کہا، اور مشین پسٹل کو واپس دراز میں رکھ کر اس نے اس کو بند کر دیا، اور ایک بار پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس نے اس کے بٹن پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے وہی آواز سنائی دی۔ بسنتو کے نائب گاموں کو میرے پاس بھیجو، فوراً، پاشا نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ بھی بسنتو کی طرح ہی مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن بسنتو سے کم ہی تھا۔ اس کے جسم پر سیاہ جیکٹ اور جینس تھی۔ یس باس، گاموں نے اندر داخل ہو کر پہلے چونک کر فرش پر پڑی بسنتو کی لاش کو دیکھا، اور پھر پاشا سے مخاطب ہوا۔ چیف باس کے حکم پر مجھے بسنتو کو ہلاک کرنا پڑا ہے۔ اس کی لاش کو لے جاؤ، پھر باہر کسی گٹر میں پھینکو، اور آج سے بسنتو کی جگہ تم سنبھالو گے، پاشا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ لیکن بسنتو سے کیا غلطی ہو گئی تھی جناب، وہ تو بے حد وفادار آدمی، گاموں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ضروری نہیں کہ آدمی کسی غلطی کی بنا پر ہی مارا جائے،
بعض اوقات بغیر غلطی کے بھی ہمارے دھندے میں آدمی کو مرنا پڑتا ہے۔ پاشا نے منہ بناتے جواب دیا۔ پھر تو واقعی مجبوری جناب، پھر تو آپ کو بھی بغیر غلطی کے ہی مرنا پڑے گا، اچانک گامو نے کہا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آنے لگا۔ کیا مطلب؟ پاشا نے بری طرح اچھلتے کہا اور اس کا ہاتھ تیزی سے میز کی دراز کی طرف بڑھا۔ ہاتھ کو حرکت نہ دیں ورنہ آپ جانتے ہیں کہ گامو کا نشانہ پورے دارالحکومت میں مشہور ہے۔ گامو نے کرخت لہجے میں کہا۔ لیکن کیا تم بسنتوں کی وجہ سے؟ پاشا نے کھلاتے ہوئے کہا۔ نہیں چیف باس کا حکم ہے، انہوں نے مجھے کال کر کے کہہ دیا کہ آپ بسنتوں کو ہلاک کریں گے، اور جب آپ بسنتوں کو ہلاک کریں گے تو پھر میں آپ کو ہلاک کر دوں۔ اگر بسنتوں سے غلطی ہوئی ہے تو یقیناً وہی غلطی آپ سے بھی ہوئی ہوگی، اگر اس سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو پھر آپ سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، گامو نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ پاشا کچھ کہتا گامو نے ٹریگر دبا دیا۔ پاشا کے لسان کو بے اختیار جھٹکا لگا، اس کے حلق سے خود بخود چیخ نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے ایک لمحے کے لیے تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی گرم سلاخ اس کے سینے کے اندر اترتی چلی گئی ہو۔ دوسرے لمحے اس کا سانس حلق میں اٹک گیا اور پھر اچانک اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے احساسات پر تاریک سا پردہ لہراتا چلا گیا۔ سالبرسٹی ہوٹل خاصا بڑا ہوٹل تھا۔ اس کی عمارتوں کو خاصی قدیم تھی، لیکن اس کے گرد خالی ایریا کافی وسیع تھا۔ لیکن یہ ہوٹل جس علاقے میں تھا وہاں کسی زمانے میں قریبی فوجی چھاؤنی اور فوجی آفیسرز کی کالونی تھی، جس کی وجہ سے ایسا شاندار ہوٹل یہاں قائم کیا گیا تھا۔ لیکن پھر چھاؤنی اور کالونی وہاں سے کسی اور جگہ شفٹ کر دی گئی اور اس پورے علاقے میں متوسط طبقے کے لوگوں نے مکانات بنا لیے۔ اس سارے علاقے کا نام اب راجہ گڑھ تھا۔ ہوٹل سالبرسٹی راجہ گڑھ کے تقریباً وسط میں پڑتا تھا اور جس قسم کے علاقے میں اب واقع تھا، اس لحاظ سے تو ہوٹل پر بھی سماج دشمن اور جرائم پیشہ عناصر کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن پارکنگ تقریباً آدھی سے زیادہ خالی تھی۔ صدیقی نے کار کمپاؤنڈ گیٹ سے داخل کر کے اسے پارکنگ کی طرف موڑ دیا۔ وہ پہلی بار اس ہوٹل میں آ رہے تھے۔ سائڈ سیٹ پر چوہان بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ چوہان نے آگے بڑھتے کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نواب بہادر خاص تیز شخصیت ہے۔ صدیقی نے اس بات میں سر ہلاتے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اس گاموں کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، چوہان نے کہا۔ یقیناً، ورنہ اسے کبھی انچارج نہ بنایا جاتا، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے معلوم ہو۔ جرائم کے نیٹ ورک میں اکثر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہیڈز یہ سمجھتے ہیں کہ نیچے والوں کو کچھ معلوم نہیں، لیکن بعض اوقات نیچے والے وہ کچھ جانتے ہوتے ہیں جو ہیڈز کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ صدیقی نے جواب دیا اور اس کے باقی ساتھیوں نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ہوٹل کے مین گیٹ پر کوئی دربان موجود نہیں تھا۔ دروازہ کھلتے اور اندر سے بے ہنگم کہکشاؤ شور کی آوازیں آنے لگی تھیں، ساتھ ہی ساتھ گھٹیا شراب کے بھپکے اور زہریلے منشیات کا دھواں بھی باہر برآمدے تک آ رہا تھا۔ وہ ہال میں داخل ہوتے ہوئے وہاں عجیب رنگ دکھائی دیا۔ آدھے سے زیادہ ہال بھرا ہوا تھا، لیکن ان میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ لیکن یہ عورتیں اس طبقے سے متعلق تھیں جس طبقے کے افراد وہاں نظر آ رہے تھے۔ تقریباً ہر میز پر ہی شراب کھلے عام پی جا رہی تھی اور تقریباً ہر فرد، جس میں عورتیں بھی شامل تھیں، منشیات سے بھرے ہوئے سگریٹوں کا دھواں اڑا رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس ہال پر ملک کا نہ ہی قانون لاگو ہوتا ہو اور نہ ہی یہاں کسی قسم کی اخلاقیات کا کوئی دخل ہو۔ ہال میں ویٹرز کے علاوہ مشین گنوں سے مسلح 8 افراد بھی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ایک طرف ایک بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے 4 پہلوان نما آدمی موجود تھے۔ ان میں سے ایک تو فارغ کھڑا تھا، جبکہ باقی 3 میں سے 2 ویٹرز کو آرڈر سپلائی کرنے میں مصروف، جبکہ ایک بل وصول کر رہا تھا۔ صدیقی اور اس کے ساتھی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ استاد گامو کا دفتر کہاں ہے؟ صدیقی نے کاؤنٹر پر جا کر مخاطب ہو کر کہا۔ تو پھر وہ جو فارغ کھڑا ہوا تھا؟ کیوں، تمہیں اس سے کیا کام؟ اس آدمی نے غور سے صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے کہا۔ کام ہے تو پوچھ رہے ہیں، ورنہ ہم نے ان کا اچار تو نہیں ڈالنا، صدیقی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، کسی ارے غیرت سے نہیں ملتا، اس آدمی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے ہی تھپڑ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی اس آدمی کے حلق سے نکلنے والی چیخ گونج اٹھی۔ صدیقی کا بازو اس قدر تیزی سے گھوما کہ یقیناً بجلی بھی اپنی رفتار پر آ گئی ہوگی۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ وہ پہلوان نما آدمی چیختا ہوا سائڈ پر دوسرے آدمی سے ٹکرایا اور پھر اسے بھی ساتھ لیتا ہوا کاؤنٹر کے اندر جا گرا۔ مچھر کی اولاد، چنگیزی سے ٹیڑھا منہ کر کے بات کرتے ہو، صدیقی نے تھپڑ مارتے ہی انتہائی غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ تھپڑ کی بات اور ویٹر کی چیخ اور اس کے دوسرے کاؤنٹر مین کے گرنے کے دھماکوں سے ہال میں برپا شور یکلخت خاموشی میں تبدیل ہو گیا اور ہال میں موجود تمام عورتیں اور مرد اس طرح حیرت سے کاؤنٹر کی طرف دیکھنے لگے جیسے وہ کوئی انہونی دیکھ رہے ہیں۔ مشین گنوں سے مسلح افراد بھی یکلخت ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ کہاں ہے گامو، بتاؤ، صدیقی نے دوسرے لمحے پہلے سے زیادہ
اونچی آواز میں چیختے کہا، پر اس کے دوبارہ چیختے ہی جیسے ہال پر چھایا ہوا سکوت یکلخت دھماکوں میں تبدیل ہو گیا۔ مشین گنوں سے مسلح افراد بیڑیوں سے انداز میں چیختے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ انہوں نے واقعی حیرت انگیز پھرتی سے کاندھوں سے لٹکی ہوئی مشین گنیں اتارنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے ہال مشین پسٹلز کی تیز فائرنگ کے ساتھ ہی انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ آٹھوں کے آٹھ مسلح افراد فرش پر گرے تڑپ رہے تھے۔ یہ فائرنگ صدیقی کے ساتھیوں نے کی تھی، کیونکہ ان مسلح افراد کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ایک لمحہ دیر کیے بغیر ان پر فائر کھول دیں گے۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو بھون ڈالیں گے، چوہان نے چیختے کہا، اور پھر میز سے اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف لپکتے ہوئے کئی افراد بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے۔ بولو، کہاں ہے گامو؟ صدیقی نے ایک بار پھر چیختے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ فقرہ ختم ہوتا ایک سائیڈ راہداری سے ایک لمبے اور بھاری جسم کا آدمی نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بھیڑا ہوا تھا۔ یہ کس نے فائر کھولا ہے؟ ہوٹل میں آنے والے نے چیختے کہا، اور ساتھ ہی اس نے دو تین اریاں اور فحش گالیاں بھی دے دیں۔ استاد گامو، یہ کاؤنٹر پر کھڑے اس پہلوان نما آدمی جو صدیقی کا تھپڑ کھا کر گرا تھا، اب گال پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا، اوہ تو یہ ہے استاد گامو۔ صدیقی نے تیزی سے اس کی طرف مڑتے کہا۔ استاد گامو اس دوران قدم بڑھاتا ہوا قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک صدیقی اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے استاد گامو چیختا ہوا چل کر اگوی دیوار سے جا ٹکرایا۔ صدیقی کی زوردار فلائنگ کک اس کے سینے پر پڑی تھی۔ صدیقی کلابازی کھا کر سیدھا ہوا، اور اسی لمحے استاد گامو بھی نیچے گر کر بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یکلخت چوہان حرکت میں آیا اور گامو ایک بار پھر چیخ مار کر فضا میں کسی پرندے کی طرح اڑتا چلا گیا۔ چوہان نے یکلخت جھک کر اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک زوردار جھٹکے میں فضا میں اچھال دیا تھا۔ دوسرے لمحے استاد گامو ایک بار پھر چیختا ہوا پشت کے بل دھماکے سے فرش پر گرا ہی تھا کہ خاور کی لات حرکت میں آ گئی، اور گامو کنپٹی پر زوردار ضرب کھا کر اس بار چیخ تک نہ سکا تھا۔ اس کا تڑپتا ہوا جسم یکلخت ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ ساری کارروائی سے چند لمحوں میں ہی مکمل ہو گئی، اور ہال میں موجود سب افراد کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ وہ سب صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ انسان نہ ہوں، کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ شاید جب سے یہ ہوٹل غنڈوں کے قبضے میں آیا تھا، یہاں پہلی بار اس قسم کا واقعہ پیش آیا، اور یہ سارا واقعہ کسی کے حلق میں بھی نہ اتر رہا تھا۔ کار سامنے لے آؤ، صدیقی نے آہستہ سے ساتھ کھڑے ہوئے چوہان سے کہا، اور پھر چوہان تیزی سے مین گیٹ کی طرف مڑ گیا تھا۔ سنو، اگر کسی نے بھی معمولی سی حرکت کی تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہم اس گامو کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس نے ہمارے باس کے منشیات کے ایک بڑے سودے میں گھپلہ کیا ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس سارے ہوٹل کو بموں سے اڑا دیں۔ باہر ہمارے ساتھیوں نے ہوٹل کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، صدیقی نے چیخ کر اعلان کرتے کہا، اور ساتھ ہی اس نے نعمانی کو اشارہ کیا کہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے گامو کو اٹھائے۔ نعمانی نے تیزی سے حرکت میں آتے ہوئے گامو کو اٹھایا اور کاندھے پر لاد لیا تھا، اور پھر وہ تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین پسٹلز موجود تھے، اور وہ ہر طرف سے چوکنا نظر آ رہے تھے۔ صدیقی اور خاور دونوں اس وقت تک گیٹ پر کھڑے تھے جب تک نعمانی نے گامو کو گیٹ کے سامنے کھڑی کار کی اگلی سیٹ پر نہ ڈال دیا۔ پھر خاور تیزی سے پیچھے ہٹا، اور پھر جب وہ کار میں سوار ہو گئے تو صدیقی بجلی کی تیزی سے مڑا اور تیزی سے کار کی طرف بھاگا تھا۔ سائیڈ سیٹ کا دروازہ کھول دیا گیا، اس لیے صدیقی بجلی کی تیزی سائیڈ سیٹ پر بیٹھا۔ اسی لمحے چوہان نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھائی۔ چند لمحوں بعد وہ کمپاؤنڈ گیٹ کو پار کر کے دائیں طرف مڑے، اور پھر چوہان نے مختلف سڑکوں پر سے کار گھما کر جب اچھی طرح چیک کر لیا کہ ان کا تعاقب نہیں ہو رہا تو اس نے اسٹار کالونی کا رخ کر لیا، اور پھر وہ بخیریت و عافیت ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے تھے۔ کار کو گیراج میں بند کر دو تاکہ اس کی وجہ سے کوٹھی نہ چیک ہو جائے، صدیقی نے کار سے نیچے اترتے چوہان سے کہا، اور پھر چوہان نے جو اسٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا تھا اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ اگلی سیٹ سے نعمانی اور خاور نیچے اترے، اور پھر دونوں سیٹوں کے درمیان بے ہوش پڑے ہوئے گامو کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ نعمانی نے ایک بار پھر اسے کندھے پر لادا، اور پھر تیزی سے تہہ خانے کی طرف چل پڑا، جبکہ چوہان کار کو چیک کر کے اگلی سائڈ پر بنے ہوئے گیراج کی طرف لے گیا تھا۔ خاور، تم باہر کا خیال رکھو، چوہان کو بھی اپنے ساتھ لے لینا، میں اور نعمانی اسے پوچھ گچھ کر لیں گے، صدیقی نے خاور سے کہا، اور خاور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صدیقی تیزی سے نعمانی کے پیچھے تہہ خانے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بے ہوش گامو کرسی پر رسوئی میں جکڑا ہوا تھا۔ نعمانی الماری سے سرخ مرچوں کا ڈبہ نکال لایا۔ یہ گھٹیا درجے کے بدماش آسانی سے زبان نہیں کھولا کرتے، صدیقی نے آگے بڑھ کر گامو کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کرتے کہا، اور پھر نعمانی سر ہلاتا ہوا ایک طرف بنی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی نے اپنے ہاتھ اس وقت ہٹائے جب گامو کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی صدیقی نے جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا تھا، جبکہ نعمانی سرخ مرچوں کا ڈبہ لے کر قریب کھڑا ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد گامو نے چیختے ہوئے آنکھیں کھول دیں، اور پھر ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ رسیوں سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ سکا۔ تم نے گالیاں دی تھی نا؟
صدیقی نے غراتے ہوئے گاموں سے مخاطب ہو کر کہا، تم ہوتے کون ہو؟ اور میں اور تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ گاموں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا تھا، ہم تمہیں سالورسی ہوٹل سے یہاں تک لائے اور یہ خنجر دیکھ رہے ہو نا، اس خنجر سے تمہارے جسم میں زخم ڈالیں گے اور پھر ان زخموں میں صرف مرچیں بھر دیں گے۔ صدیقی نے اس طرح غراتے کہا کہ گاموں کے چہرے پر انتہائی یہ خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کون ہو۔ میں گاموں نے رک کر کہا تھا، ہم تو تم سے ملنے آئے تھے لیکن تم اور تمہارے آدمیوں نے خود ہی ہمیں اس قدر اکسایا کہ بہرحال اب بھی تمہارے پاس ایک چانس موجود ہے۔ اگر تم ہمارے سوالوں کے درست جواب دے دو تو تمہیں رہا کیا جا سکتا ہے۔ صدیقی نے کہا، کون سے سوال؟ گاموں نے بے اختیار چونک کر کہا، پاشا اور بسنتو کو کس کے کہنے پر قتل کیا؟ صدیقی نے کہا تو پھر گاموں بے اختیار چونک پڑا۔ تو تم کون ہو؟ گاموں کے لہجے میں حیرت تھی اور وہ اس طرح غور سے صدیقی اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نعمانی کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو، ورنہ پھر زخموں اور مرچوں والی کارروائی شروع ہو جائے گی اور تم آسانی سے تصور کر سکتے ہو کہ ایسی صورت میں تمہارا کیا حشر ہوگا۔ صدیقی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، بسنتو کو چیف باس کے حکم پر پاشا نے ہلاک کیا اور پھر چیف باس کے حکم پر میں نے پاشا کو ہلاک کر دیا۔ گاموں نے ایک بار پھر لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، کس چیف باس کے حکم پر؟ صدیقی نے غراتے ہوئے کہا، باس کس چیف باس؟ ایک ہی تو چیف باس ہے، نواب بہادر۔ گاموں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ اصل چیف باس نواب بہادر نہیں مادام زگابی ہیں، پھر تم نے یہ بات کیوں بولی؟ صدیقی نے کہا تو گاموں کے چہرے پر اور زیادہ حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تو تم سب جانتے ہو مگر مادام ہی نواب بہادر کہلاتی ہیں اور ان کا یہی حکم ہے کہ انہیں مادام کے بجائے چیف باس ہی کہا جائے اور نواب بہادر کا نام لیا جائے۔ گاموں نے جواب دیا، تمہیں چیف باس نے کیسے حکم دیا؟ صدیقی نے کہا جو بڑی ذہانت سے گاموں سے سوالات کر کے اپنے مطلب کی معلومات اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسے حکم دیا تھا؟ فون پر دیا تھا اور کیسے دیتا؟ گاموں نے جواب دیا، کیا تم اس کی آواز پہچانتے ہو؟ صدیقی نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ گاموں نے جواب دیا، جب تم نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی تو تم نے چیف باس کو اطلاع دی تھی؟ صدیقی نے کہا، ہاں میں نے فوراً اطلاع دے دی تھی۔ گاموں نے جواب دیا، کیا تم نے فون پر اطلاع دی تھی یا مخصوص ٹرانسمیٹر استعمال کیا تھا؟ صدیقی نے کہا، فون پر اطلاع دی گئی تھی۔ گاموں نے جواب دیا، کن نمبروں پر؟ صدیقی نے پوچھا تو گاموں نے نمبرز بتا دیے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کہ مادام زگابی کہاں رہتی؟ صدیقی نے کہا، مجھے کیا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ گاموں نے جواب دیا، لیکن ان نمبروں سے تو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ صدیقی نے کہا، یہ نمبر ایکسچینج میں ہے ہی نہیں، میں نے خود کوشش کی تھی لیکن ناکامی ہوئی۔ گاموں نے جواب دیا، ٹھیک ہے اب بعد میں بات ہوگی، صدیقی نے کہا اور پھر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس نے نعمانی کو بھی ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور وہ تہہ خانے سے نکل کر اوپر کمرے میں آ گئے۔ یہ تو کہہ رہا کہ ایکسچینج میں نمبر ہی نہیں ہے، نعمانی نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے رقم وغیرہ دے کر مین ایکسچینج میں کوئی چکر چلا رکھا، لیکن پہلے یہ نمبر چیک تو کر لیں، ہو سکتا ہے کہ گاموں نے غلط بیانی کی۔ صدیقی نے کہا، پھر میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور گاموں کے بتائے ہوئے نمبر تیزی سے ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ایک مردانہ آواز سنائی دی، میں سالورسی ہوٹل میں بول رہا ہوں، میرا نام صاحب علی، میں استاد گاموں کا نائب ہوں۔ استاد گاموں کو ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلح افراد نے زبردستی اغوا کر لیا۔ صدیقی نے لہجہ اور آواز بدل کر کہا، تمہیں اس فون نمبر کا علم کیسے ہوا؟ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا، استاد گاموں نے بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ کسی بھی لمحے کوئی ایمرجنسی ہو تو میں چیف باس کو اطلاع دے سکوں۔ صدیقی نے کہا، پوری تفصیل بتاؤ۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی نے اسے بتایا کہ کوئی 4 افراد ہوٹل میں آئے، انہوں نے کاؤنٹر مین کو تھپڑ مارا، پھر فائرنگ کر کے مسلح افراد کو ختم کر دیا اور اس دوران گاموں شور سن کر جب دفتر سے باہر آیا تو کس طرح انہوں نے اسے بے ہوش کیا پھر اٹھا کر کار سے لے کر چلے گئے تھے۔ صدیقی نے اپنی ہی کارروائی کی پوری تفصیل بتا دی۔ تم نے اس کار کو تلاش کیا ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی ہاں، بیچے ہیں آدمی، صدیقی نے جواب دیا۔ تلاش جاری ہے۔ تلاش جاری رکھو اور مجھے اطلاع دو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صدیقی نے ریسیور پیڈل پر ڈال دیا۔
اس کا مطلب ہے گاموں نے غلط بیانی نہیں کی، نعمانی نے کہا۔ ہاں لیکن اس نمبر کو کیسے ٹریس کیا جائے؟ ایکسچینج فون کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صدیقی نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ عمران صاحب والا طریقہ استعمال کرو، اس کے ہیڈ کو ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بن کر فون کرو، نعمانی نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر ڈائل کر دی۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی تھی، چیف آپریشنل مینیجر سینٹرل ایکسچینج کا نمبر دو۔ صدیقی نے کہا تو دوسری طرف سے فوراً ہی نمبر دے دیا گیا۔ صدیقی نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سیکٹری چیف آپریشنل مینیجر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، ڈپٹی ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس ظہیر الدین بابر بول رہا ہوں، چیف سے بات کرواؤ۔ صدیقی نے لہجے کو مزید بھاری کرتے کہا۔ یس سر، دوسری طرف کے سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، میں چیف آپریشنل مینیجر تاج احمد بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، لہجے میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ جی صاحب فرمائیے، کیا حکم ہے؟ تاج احمد نے کہا۔ ایک نمبر ہمیں ایک مجرم تنظیم کی طرف سے ملا ہے، لیکن آپ کی ایکسچینج میں یہ نمبر موجود ہی نہیں، جبکہ اس پر باقاعدہ بات ہو رہی ہے۔ صدیقی نے کہا، او پھر یہ اسپیشل سیکیورٹی نمبر ہوگا۔ کون سا نمبر ہے؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا تو صدیقی نے نمبر بتا دیا۔ یس سر، یہ اسپیشل سیکیورٹی سیلڈ نمبر ہے جناب، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ نمبر کہاں نصب ہے؟ صدیقی نے کہا۔ سوری سر، اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا جا سکتا، صرف صدر مملکت کے تحریری حکم پر اس بارے میں تحریری طور پر انہیں جواب دیا جا سکتا ہے اور بس، مینیجر نے جواب دیا۔ آپ کو معلوم ہے؟ صدیقی نے کہا۔ نہیں جناب، ہم میں سے تو کسی کو معلوم نہیں، میں نے بتایا نا کہ یہ سیلڈ نمبر ہے اور سیلڈ نمبر تحریری حکم کے نہیں کھولی جا سکتی، اور سیل بھی محکمے کا ڈائریکٹر جنرل ہی کھول سکتا ہے، میں تو ویسے ہی نہیں کھول سکتا جناب، مینیجر نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، صدیقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ لو چھٹی ہو گئی، اب کر لو مزید کارروائی، صدیقی نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیتے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرم تنظیم ایسے نمبر کھلے عام استعمال کر رہی ہو؟ نعمانی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ رقم دے کر کیا کچھ نہیں ہو سکتا، ہر جگہ کالی بھیڑیں تو بہرحال موجود ہی ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے، صدیقی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب سپریم اسٹار کو ہی تکلیف دی جائے، اور تو کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نعمانی نے مسکراتے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ عمران صاحب کو وہ کیا کر لیں گے؟ وہ صدر سے حکم دلا سکتے ہیں، صدیقی نے چونک کر کہا۔ نہیں، سپریم اسٹار سے میرا مطلب ہے چیف ایکس 2 تھا، نعمانی نے جواب دیا۔ ارے نہیں، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا، البتہ عمران صاحب سے بات واقعی ہو سکتی ہے، ان کا ذہن ایسے معاملات میں کسی کمپیوٹر کی طرح ہی کام کرتا ہے، صدیقی نے کہا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ سلیمان، میں صدیقی بول رہا ہوں، عمران صاحب ہیں؟ صدیقی نے کہا۔ نہیں، وہ تو کافی دیر کے گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک واپس بھی نہیں آئے، سلیمان نے جواب دیا تو صدیقی نے اوکے کہتے ہوئے کریڈل دبا دیا۔ ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ڈانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوزف، میں صدیقی بول رہا ہوں، عمران صاحب ہیں یہاں؟ صدیقی نے پوچھا۔ جی ہاں، میں بات کرواتا ہوں، دوسری طرف سے جوزف نے کہا تو صدیقی بہتر اطمینان کا سانس لینے لگا۔ ہیلو، علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد عمران کی مخصوص چہکتی آواز سنائی دی۔ چیف آف 4 اسٹار بول رہا ہوں، صدیقی نے جان بوجھ کر کہا تو ساتھ کھڑا ہوا نعمانی بہتر ہنس پڑا۔ ارے یہ ایک نیا چیف وجود میں آ گیا، ایک تو ہمارے ملک میں چیف کی پیداوار آبادی سے بھی زیادہ تیز ہو گئی ہے، اتنے بچے پیدا نہیں ہوتے جتنے چیف بن جاتے ہیں، ویسے یہ بات دوسری ہے کہ چیف بننے والے صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ چیف کہتے کسے۔ عمران کی زبان رواں ہو چکی تھی۔ چیف کسی بھی تنظیم کا سربراہ ہوتا ہے، اور کون ہوتا ہے؟ صدیقی نے مسکراتے کہا۔ بالکل درست جواب ہے، لیکن اس جواب کے تحت کم از کم تم چیف نہیں ہو سکتے، البتہ تم 1 اسٹار تو ہو سکتے ہو مگر چیف نہیں ہو سکتے، عمران نے جواب دیا تو صدیقی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ چلو چیف کہلا کر خوش تو ہو لیا کروں گا، لیکن آپ بھلا اتنا موقع دینے والے کہاں، بہرحال آپ تو چیف کہا جا سکتا ہے، صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، بس مجھ غریب پر یہی ظلم نہ کرنا، باقی جو مرضی آئے کرو، میں خوشی سے بن جاؤں گا، لیکن چیف نہیں۔ عمران کے لہجے میں خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ ارے وہ کیوں؟ صدیقی نے حیران ہو کر کہا۔ چیف کو مفت خوروں کو تنخواہیں دینی پڑتی ہیں، چیک دینے پڑتے ہیں، اور اسے جواب میں ملتا کیا ہے؟ صرف یہی کہ اپنے ماتحتوں کو ڈانٹ سکے، اور بس جب تک ڈانٹ کا تعلق ہے تو وہاں تک تو میرے بس میں ہے، لیکن تنخواہیں اور چیک میرے بس میں نہیں، اس لیے اگر ڈانٹنے والا چیف بنا سکتے ہو تو بے شک بنا لو، عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔
चलिए आप बन जाएं, सिद्दीकी ने कहा। यानी चीख के बजाय डांटीफ बन जाऊं। दूसरी तरफ से इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। सिद्दीकी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। जो मर्जी आए बन जाए, हमारी तरफ से तो खुली ऑफर है, सिद्दीकी ने कहा। खामखा बन जाऊं, सुपरस्टार बनने की कोशिश की थी तो तुमने साफ जवाब दे दिया कि जनाब अपनी औकात में रहें, और अब कह रहे हो कि जो चाहे बन जाऊं। मतलब कि पहले मुंह से जवाब मिला था कि अब जूतियों से मिलेगा, इमरान ने कहा। गलती हो गई थी इमरान साहब, माफ़ी चाहता हूँ। वाकई आप सुपरस्टार हैं। अगर कहें तो लिखवा कर इसे फ्रेम करवा कर आपके फ्लैट पर लगवाओ, सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा। अरे अरे, कहीं फोर स्टार्स ने खुद तो मुंशियात का धंधा शुरू नहीं कर दिया कि अब मेरी खातिर इतनी बड़ी रकम खर्च करने के लिए तैयार हो गए, इमरान ने कहा। बड़ी रकम क्या मतलब? इसमें कितनी बड़ी रकम खर्च होनी है? चंद रुपए, सिद्दीकी ने कहा। अच्छा, तो मतलब है कि चंद रुपए में तुम्हारे पास वेरी गुड। इसका मतलब है कि मेरे सुपरस्टार बनने के बाद अमीर होने का स्कोप बन सकता है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, ये बातें तो बाद में कर लेंगे, फिलहाल एक अहम मसला दरपेश है, सिद्दीकी ने कहा। उसके साथ ही उसने मुख्तसर तौर पर सारी बात सुना डाली। ये तो वाकई तुमने इंतहाई अहम बात दरियाफ्त कर ली। इसके ज़रिए इस मादाम को ट्रेस किया जा सकता है। ओके, तुम ऐसा करो कि राना हाउस आ जाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे आने तक इस बारे में मालूमात हासिल कर लूँ, इमरान ने भी संजीदा होते हुए कहा। ठीक है, हम आ रहे हैं, सिद्दीकी ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया था। इस गामों का खात्मा करना होगा और हमें मेकअप भी तब्दील करना होगा, और गाड़ी भी, सिद्दीकी ने रिसीवर रख कर पास खड़े नुमानी से कहा था, और नुमानी ने इस बात में सर हिला दिया। टेलीफोन की घंटी बजते ही काउंटर पर खड़े हुए पहलवान नुमा आदमी ने रिसीवर उठा लिया था। बादशाह होटल, पहलवान नुमा आदमी ने बड़े करख्त लहजे में कहा। नवाब बहादुर बोलो। हाँ, राजा से बात करवाओ, दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज़ सुनाई दी। ओह जनाब, आप हम मैं बात कराता हूँ। पहलवान नुमा आदमी की एक लिहाज से गिग्गी बन गई थी। उसने जल्दी से रिसीवर रखा और जोरों से आवाज़ें देने लगी, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देनी शुरू कर दी। राजा, राजा, इधर आओ राजा। पहलवान नुमा आदमी इस तरह गला फाड़ कर चीख रहा था जैसे उस पर अचानक कोई क़यामत टूट पड़ी। क्या हुआ? क्यों गला फाड़े? होटल की एक मेज़ पर दो औरतों के साथ बैठे हुए एक नौजवान ने उठकर काउंटर की तरफ मुड़ते इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। इधर आओ जल्दी, फौरन। पहलवान नुमा आदमी ने इस तरह चीख कर कहा, और नौजवान मुंह बनाता हुआ तेजी से काउंटर की जानिब बढ़ने लगा। क्या हुआ है आखिर? राजा ने गुस्सीले लहजे में कहा। नवाब बहादुर साहब का फ़ोन है, खुद बात कर रहे हैं। काउंटरमैन ने सरगोशी के से अंदाज में कहा तो राजा बेख्तियार चल पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए। जी साहब, राजा बोला। हाँ। राजा का लहजा इस कदर मौदबाना हो गया कि जैसे वो सलाम के लिए फ़ोन के अंदर जा घुसने को तैयार। सुनो, तुम हमारी तंजीम में बड़ा ओहदा और लाखों रुपए फौरी तौर पर हासिल करना चाहते हो या नहीं? दूसरी तरफ से सपाट लहजे में कहा गया। मैं तो जनाब आपका नौकर, हुक्म कीजिए जनाब, राजा ने इंतहाई फिदवियाना लहजे में कहा। तो नोट करो, स्टार कॉलोनी की कोठी नंबर 101, जिस कदर आदमी मुहैया हो सकेंगे जबरन इस कोठी में घुस जाओ और फिर जो नजर आए उसे गोलियों से उड़ा दो, और फिर अगर बमों और मिसाइलों का बंदोबस्त हो सके तो फौरी तौर पर पूरी कोठी को बमों से उड़ा दो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर। बोलो, काम कर सकते हो? दूसरी तरफ से कहा गया। जी बिल्कुल, मेरे आदमी तो ऐसे कामों के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं जनाब, राजा ने खुश होकर कहा। तो जाओ, मैं निस घंटे बाद दोबारा फ़ोन करूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। राजा ने बिजली की तेज़ी से रिसीवर पैडल पर पटका, और दूसरे लम्हे वो इस तरह मेन गेट की तरफ दौड़ा जैसे उसके पीछे पागल कुत्ते लग गए। थोड़ी देर बाद वो एक कार में बैठा स्टार कॉलोनी की तरफ उड़ा चला जा रहा था। इस कार में 4 अफराद थे, जबकि इसके पीछे एक और कार भी थी जिसमें भी 4 अफराद बैठे थे। तेज़ चलाओ, जिस कदर तेज़ हो सके चलाओ, राजा ने इंतहाई वसीले लहजे में साथ बैठे हुए ड्राइवर से कहा, और ड्राइवर ने एक झटके से गाड़ी की रफ्तार आखिर हद तक बढ़ा दी थी। अभी कार की रफ्तार भी तेज़ हो गई और फिर जैसे सड़क पर तूफान सा आ गया था। इस तरह दोनों कारें चीखते चिल्लाती चिंगारती हुई दूसरी कारों को काटती हुई दौड़ती चली जा रही थी। आने वाले वाकई महारत का सबूत दे रहे थे, वरना जिस रफ्तार और अंदाज से कारें दौड़ रही थीं, इनका एक्सीडेंट होना तो 100% यकीनी बात थी। थोड़ी देर बाद ही कारें एक मुतवस्सित दर्जे की कॉलोनी में दाखिल हो गईं तो राजा के कहने पर रफ्तार आहिस्ता कर दी गई। कोठी नंबर 101 दूसरी लाइन में होगी, राजा ने कहा, और ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए बाएं हाथ पर मोड़ काट दिया था। बस रोक दो, यहाँ रोक दो, अचानक राजा ने चीखते हुए कहा, और ड्राइवर ने ब्रेक हैंडल पर अपने जिस्म का पूरा दबाव डाल दिया था।
कार के टायर जोरदार आवाज में चिरचिराते हुए सड़क पर जम गए थे। ऐसे ही चीख अगली कार में सुनाई दी और फिर राजा बिजली की तेजी से दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। दौड़ता हुआ सड़क पार करके जरा से आगे मौजूद एक कोठी के गेट की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही कारों से निकलकर उसके पीछे दौड़ते हुए उसके आदमी भी आने लगे थे। इन सबके कंधों में जदीद साख्त की मिसाइल गनें लटकी हुई थी और इनके जिस्मों पर पुलिस यूनिफॉर्म थी, जबकि राजा ने स्याह पतलून और स्याह जैकेट पहन रखी थी। यही है, फैल जाओ, फायरिंग कर दो, उड़ा दो इस कोठी को। गेट पर पहुंचकर राजा ने एक नज़र सतून पर लिखे हुए कोठी के नंबरों पर डालते कहा और फिर वो तेजी से पीछे वापस मुड़ा। सड़क पर क्रॉस करके इस कार की तरफ बढ़ गया था। इसके चार साथी तेजी से साइड गली में दौड़ते हुए चले गए, जबकि बाकी तीन वापस सड़क क्रॉस करके कोठी के सामने आकर खड़े हो गए। दूसरे लम्हे उसके हाथों में मौजूद मिसाइल गनों ने कोठी पर मिसाइल उगलने शुरू कर दिए और फिर चंद लम्हों बाद इंतहाई खौफनाक धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा था। देखते ही देखते कोठी के परखच्चे उड़ गए और हर तरफ धुआं सा फैल गया था। आग के शोले फैलते चले गए, चीखों पुकार की आवाजें हर तरफ सुनाई देने लगी। कॉलोनी के लोग दीवाना वार अपनी कोठियों से बाहर निकल गए थे। राजा कार के साथ ही होंठ पीछे खामोश खड़ा था। चंद लम्हों बाद गली में जाने वाले ये साथी धुएं के अंदर से दौड़ते हुए नमूदार हुए। इसी लम्हे सामने के रुख पर मिसाइल फायर करने वाले तीन साथी भी तेजी से मुड़े और फिर बिजली की तेजी से दोनों कारों में समा गए थे। चंद लम्हों बाद ही कारें झटके से आगे बढ़ी थी और हवा की सी रफ्तार से चलती चली गई। एक लंबा चक्कर काटकर वो कॉलोनी की हदूद से बाहर निकल आए थे और फिर थोड़ी ही देर बाद दोनों कारें गुंजान आबाद इलाके में वाक़ बादशाह होटल के सामने पहुंच कर रुक गई थी। तुम अड्डे पर जाओ, राजा ने कार से नीचे उतरते हुए कहा और फिर कारें एक बार फिर आगे बढ़ गई थी और फिर साथ ही एक तंग सी गली में मुड़कर गायब हो गई। राजा ने चेहरे पर चढ़ाया हुआ मास्क एक झटके से उतारा और इसे तह करके जेब में डालकर वो होटल की तरफ बढ़ गया। होटल में गहमा गहमी इस तरह थी कि जिस तरह वो छोड़कर गया था। क्या हुआ राजा? काउंटर के पीछे खड़े हुए पहलवान नुमा आदमी ने उसे काउंटर की तरफ बढ़ते देखकर पूछा। काम हो गया, फोन तो नहीं आया? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, इस आदमी ने कहा और फिर इससे पहले कि राजा कुछ कहता फोन की घंटी बज उठी। पहलवान नुमा आदमी ने रिसीवर उठाया और बादशाह होटल कहकर बातें करने में मसरूफ हो गया था। चंद ही लम्हों बाद उसने रिसीवर रख दिया। अफजल खान का फोन था, वो माल के बारे में पूछ रहा था। मैंने उसे बता दिया कि माल पहुंच गया है। पहलवान नुमा आदमी ने रिसीवर रखकर राजा की तरफ देखते कहा और राजा ने इस बात में सर हिला दिया। एक पैक दो विस्की का, राजा ने कहा और पहलवान नुमा आदमी ने काउंटर के निचले हिस्से से एक बड़ा सा पैक निकाल कर काउंटर पर रखा। नीचे हाथ करके एक बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोलकर उसने शराब से पैक भरा और बोतल बंद करके वापस काउंटर के नीचे रख दी थी। राजा ने पैक उठाया और उसे मुंह से लगाकर उसे इस तरह पीने लगा जैसे सादा पानी पी रहा हो। चंद लम्हों बाद ही उसने खाली पैक वापस मेज पर रख दिया। उसके चेहरे पर इस पैक के पीते ही तेज सुर्खी नुमायां होने लगी। कोई बड़ा ओहदा मिले तो मुझे याद रखना राजा, पहलवान नुमा आदमी ने खुशामदाना लहजे में कहा। राजा यारों का यार है डम्पो, फिक्र मत करो, राजा ने कहा और फिर पहलवान नुमा आदमी ने बेख्तियार दांत निकाल दिए। चंद लम्हों बाद ही फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो फिर काउंटर मैन ने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। बादशाह होटल, डम्पो ने पहले की तरह करख लहजे में कहा था। नवाब बहादुर बोला हूँ, राजा वापस आ गया है या नहीं? दूसरी तरफ से कहा गया। जी जनाब, अभी आया है जनाब, बात कीजिए जनाब, डम्पो ने इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा और रिसीवर जल्दी से राजा की जाने बढ़ा दिया। राजा बोल रहा हूँ जनाब, राजा का लहजा भी बेहद फिदबियाना था। क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से कहा गया। हुक्म की तामील कर दी गई है जनाब, पूरी कोठी को मिसाइलों और बमों से उड़ा दिया गया है, ईंट से ईंट बजा दी गई, राजा ने फखरे लहजे में कहा। कितनी लाशें मिली? दूसरी तरफ से कहा गया। जनाब, हम तो हुक्म की तामील करके फौरन वापस आ गए, अब अगर कहें तो आदमी भेजकर मालूम करवाऊं, राजा ने कहा। हाँ मालूम करवाओ, मैं 1 घंटे बाद फ़ोन करूंगा, दूसरी तरफ से कहा गया। फिर इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया और राजा ने रिसीवर रखा और फिर एक तरफ खड़े हुए एक नौजवान को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। जी साहब, इस नौजवान ने तेज़ी से करीब आकर मौजवाना लहजे में कहा। मोटरसाइकिल लेकर स्टार कॉलोनी जाओ, इसकी दूसरी लाइन में कोठी नंबर 101 वो हमने अभी बमों से उड़ाया है। अब तक वहाँ पुलिस वगैरह तो लाजमन पहुँच गई होगी। तुमने फौरी तौर पर वहाँ से मालूम करना है कि मलबे में कितनी लाशें मिली हैं। मालूमात हतमी और दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके मालूमात हासिल करके वापस आ जाओ, राजा ने कहा। अच्छा साहब, इस नौजवान ने कहा और तेज़ी से मुड़कर मेन गेट की जाने बढ़ गया था। जब वो वापस आए तो मुझे स्पेशल रूम में बुलवा लेना, राजा ने डंपो से कहा। फिर तेज तेज कदम उठाता एक साइड में बनी हुई राहदारी की तरफ बढ़ गया था। तकरीबन 1.25 घंटे बाद वही नौजवान जिसे राजा ने भेजा था वापस काउंटर पर आ गया था। बॉस कहाँ है? इस नौजवान ने डंपो से कहा। फिर डंपो चौंक कर उसे देखने लगा। क्या रिपोर्ट है? डंपो ने इस नौजवान से पूछा। 5 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि 2 बच्चे और एक औरत शदीद जख्मी, इन्हें अस्पताल भिजवा दिए गए, इस नौजवान ने कहा।
ٹھیک ہے جاؤ، ڈمپو نے کہا، پھر ایک ویٹر سے مخاطب ہو گیا۔ راجا اسپیشل روم میں ہوگا، اسے کہہ دو کہ رپورٹ آ گئی، ڈمپو نے ویٹر سے کہا۔ ویٹر سر ہلاتا اس راہداری کی طرف بڑھ گیا جدھر پہلے راجا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد راجا تیزی سے کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ ہاں کیا رپورٹ ہے؟ راجا نے کاؤنٹر پر پہنچتے ہی بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں ڈمپو سے مخاطب ہو کر کہا۔ 5 افراد کی لاشیں ملی، جبکہ 2 بچے اور ایک عورت شدید زخمی، انہیں اسپتال بھجوا دیا گیا ہے، ڈمپو نے جواب دیا۔ زخمی ہوئے ہیں؟ حیرت ہے، بڑی ڈھیٹ ہڈی ہے، راجا نے برا سا منہ بناتے کہا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد نواب بہادر کی کال آ گئی۔ جناب رپورٹ مل گئی، 8 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ راجا نے زخمیوں کو بھی لاشوں میں تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری کارکردگی اچھی رہی، ہم جلد ہی تمہیں اعلیٰ عہدے پر فائز کریں گے، اور لمبی رقم بھی، یہ ہمارا وعدہ ہے، دوسری طرف سے اطمینان بھرے لہجے میں کہا گیا، اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ راجا نے مسکراتے ریسیور رکھ دیا۔ بڑے تیز ہو راجا، زخمیوں کو خود ہی لاشوں میں بدل دیا، ڈمپو نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ وہ اگر زخمی تھے تو صحیح اسپتال پہنچنے تک تو بہرحال لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، اسی لیے کیا ضرورت تھی زخمیوں کے بتانے کی، راجا نے مسکراتے کہا، اور ڈمپو بے اختیار ہنس پڑا۔ راجا بھی مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA ٹو سیکرٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کی پرسنل اسسٹنٹ کی آواز سنائی دی۔ یعنی سیکرٹری خارجہ صاحب کو PA یعنی پاکیشیا ایئر لائنز پر باہر بھجوانا آپ کی ذمہ داری ہے، عمران نے مسکراتے کہا۔ او عمران صاحب، آپ بڑے دنوں بعد فون کیا، دوسری طرف سے PA ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ کیا کریں، اب تو کئی روز رقم اکٹھی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر فون کال کے لیے رقم اکٹھی ہوتی ہے۔ تمہیں تو معلوم نہیں ہوگا کہ ایک کال کرنے کے لیے 1 کنال زمین یا پھر ایک مکان فروخت کرنا پڑتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف سے PA بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں عمران صاحب، اب واقعی یہی صورتحال ہے، بہرحال میں آپ کی بات تو کراتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے، سر سلطان کے لہجے میں بے پناہ شفقت تھی۔ ایک فون نمبر نوٹ کیجیے، یہ اسپیشل سیلڈ نمبر ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایسے نمبروں کی لسٹ موجود ہوتی ہے، وہاں سے معلوم کریں کہ نمبر کہاں نصب ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا بتاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ عمران نے وہ نمبر دہرا دیا جو صدیقی نے بتایا تھا۔ کہاں سے بول رہے؟ عمران نے سر سلطان سے کہا۔ رانا ہاؤس سے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کر کے تمہیں فون کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا کہ عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس کا تو بہت چاہا تھا کہ سر سلطان سے کچھ دیر چوچے لڑائے، لیکن چونکہ اسے معلوم تھا کہ صدیقیہ اس کے ساتھ ہی آنے ہی والے ہوں گے، اس لیے وہ ان کے آنے سے پہلے یہ کام مکمل کر لینا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سر سلطان زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر اس بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ وہی ہوا، 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ رانا طہور علی، صندوقی ہاؤس، عمران نے ریسیور اٹھاتے کہا۔ صندوقی ہاؤس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں صندوق بنائے جاتے ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان کی ہنستے ہوئی آواز سنائی دی۔ صندوق تابوت کو بھی کہا جاتا ہے جناب، اگر آپ حکم کریں تو بنوا کر بھجوا دوں پیش کی، عمران نے مسکراتے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ ارے مجھے تو فی الحال معاف ہی رکھو، غلطی ہو گئی، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ یہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ بہرحال جو نمبر تم نے بتائے ہیں وہ ابھی کہیں نصب نہیں ہوا، ریزرو میں، سر سلطان نے جواب دیا۔ حالانکہ نمبر کام کر رہا ہے اور اس پر کوئی نواب بہادر صاحب جواب بھی دیتے ہیں، عمران نے منہ بناتے کہا۔ نواب بہادر؟ ایک منٹ، مجھے یاد کرنے دو، یہ نام میں نے کہاں سنا تھا، سر سلطان نے چونکتے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ان کی آواز دوبارہ سنائی دی تھی۔ مزید کہانی جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں، ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔